बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सामीन करام, आप सुन रहे हैं उर्दू कहानी बांगड़ू, जिसके मुसन्निफ़ हैं M.A. राहत, और ये इस सिलसिले की किस्त नंबर 8 है। मुझे उम्मीद है आपको मेरी ये काविश पसंद आ रही होगी। आपने अगर अभी तक मेरा चैनल कहानी घर सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए, ताकि आने वाली हर नई कहानी की इत्तला बर वक्त आप तक पहुँच सके। यूं तो आपकी पूरी कोठी ही बेहद हसीन है, लेकिन बाएं बाग का मगरबी गोशा मुझे बहुत पसंद आया। इन 3 दिनों में मैं कई बार उस गोशे में गई हूँ और हर बार में वो मुझे पहले से ज़्यादा खूबसूरत लगा है। मैं चाहती हूँ कि आप भी मेरी पसंद को देखें, नौशाब ने कहा, और सुहेल ने गर्दन हिला दी। चंद साथ के बाद वो उस गोशे में थे। यहाँ खुशनुमा फूल खिले हुए थे। एक फुवारा था जिसके गिर्द बेंचें पड़ी हुई थीं। पानी की नन्ही नन्ही बूंदें बेंचों को भिगोती रहती थीं, लेकिन ये इतनी मुख्तसर होती थीं कि भीगने का एहसास भी ना होता। हाँ, 1 आध घंटे के बाद कपड़े तर ज़रूर हो जाते थे। नौशाब उस बेंच पर बैठ गई। तशरीफ़ रखिए। और सुहेल भी उससे थोड़े फासले पर बैठ गया। आप यकीन करें, मुझे तो यूँ महसूस हो रहा है जैसे आप नैरोबी आए हों और मेरे मेहमान हों। मैं नहीं समझा मिस नौशाब। खामोश खामोश से पुरतकल्लुफ़ अंदाज लिए हुए, ये आपका घर है सुहेल साहब, क्या आप इसे अपना घर नहीं समझते? ओह हाँ, समझता हूँ, क्यों नहीं समझता। तो फिर इतने खामोश क्यों हैं? मेरी पजीराई कीजिए, मेरा इस्तकबाल कीजिए। मैं आपकी आमद से बहुत खुश हूँ। रस्मी गुफ्तगू? बेकार बात। आपको तो शायद हमारे आने का इल्म भी ना होगा। नहीं, इल्म था, सुहेल बोला। कब? डबल जुर्म। वो क्यों? सुहेल बोला। इसलिए कि आपको हमारे आने का इल्म था तो आप एयरपोर्ट भी ना आए। ना सिर्फ ये, बल्कि हम आज 3 दिन बाद आपकी शख्सियत देख रहे हैं। क्या हम इस काबिल ना थे कि आप हमारी ज़रूरत महसूस करते? हमारी चाहत आपके सीने में होती तो आप अपनी तमाम मसरूफियात तर्क करके हमसे मिलने के लिए यहाँ आ जाते। शर्मिंदा हूँ, सुहेल मुख्तसर अंदाज में बोला। जी नहीं, ये माजरत कबूल नहीं की गई। तब फिर आप खुद मेरे लिए सज़ा का इंतखाब फरमा दीजिए। कबूल करेंगे आप? कोशिश करूँगा। तो फिर उस वक्त तक हमारे साथ रहिए जब तक हम यहाँ मौजूद हैं, वरना आपकी गैर हाज़िरी जुर्म तस्वुर की जाएगी। नौशाब बोली और सुहेल मुस्कुराने लगा। बात यह है मिस नौशाब कि झूठ इंसान को बड़ा सहारा देता है। दिल तो चाहता है कि आपसे झूठ बोल दूँ और आपकी बात मान लूँ, लेकिन आप इतनी मासूम और नर्म नाजुक सी हैं कि फिर ये एहसास होता है कि कहीं मेरा ये झूठ आपको आजुर्दा ना कर दे। तो फिर झूठ बोले ही क्यों? सच बोल दूं? जी हाँ। तो फिर ये पाबंदी मुझ पर ना लगाइए, क्योंकि मेरी मसरूफियात ऐसी हैं कि मैं अपनी इस पाबंदी को अमली जामा नहीं पहना सकूँगा। हाँ, ये वादा है कि रोज़ाना आपसे मुलाकात होगी। हमारे लिए आप अपनी मसरूफियात तर्क नहीं कर सकते? मजबूरी है मिस नौशाब, वाकई बहुत मजबूरी है। खैर, हम आपको मजबूर नहीं करेंगे, लेकिन दूसरी बात पर आपको अमल करना होगा। वो मंजूर है, सुहेल ने जवाब दिया। क्या आप, मेरा मतलब है कि आपकी मसरूफियात क्या हैं? बस आवारा गर्दी, इंसान शनासी, यही कुछ ऐसे मामलात हैं जिनमें मैं उलझा रहता हूँ। दोस्तों का एक गिरोह है जो मुझे छोड़ना पसंद नहीं करता, और क्योंकि अरसे से उनसे ये रीत निभाता चला आ रहा हूँ, इसलिए इस वक्त उन्हें नज़रअंदाज भी नहीं कर सकता। बस, नौशाब ने पूछा। हाँ, खैर चलिए, इसमें भी हम फराख दिली से काम लेंगे। हालांकि हमें गुस्सा आ रहा है आपके उन दोस्तों पर जिन्होंने 3 दिन तक आपको हमसे दूर रखा और रखेंगे, लेकिन चलिए, आपके प्यारे हैं इसलिए मान लेते हैं। नौशाब दिल आवेज़ अंदाज में बोली और सुहेल हंसने लगा। वैसे आपके और मशागिल क्या हैं सुहेल साहब? कुछ नहीं नौशाब, बस यूं ही भटकते रहना ही जिंदगी है। जिंदगी एक महवर पर लाइए सुहेल साहब, सोचिए इसके बारे में। सोचना एक अच्छी बात है, नौशाब ने कहा, और मासूम बच्चों की तरह हंस पड़ी। सुहेल भी हंस पड़ा। हंसते हंसते उसकी निगाह एक जानिब उठ गई और उसे एक अजीबो गरीब शक्ल नजर आई। लंबे बाल, ढीला ढाला लिबास और कांधे पर गिटार पड़ा हुआ था। मेहंदी की बाड़ के पास खड़ा हुआ वो इन्हें अजीब सी निगाहों से देख रहा था। सुहेल ने नौशाब को अपनी तरफ मुतवज्जा किया। ये जगलर कहाँ से आया? कहाँ? कौन? नौशाबा ने चौंक कर उस तरफ देखने लगी
اور پھر دوبارہ ہنس پڑی۔ یہ شیکی ہے۔ کون ہے؟ سہیل نے تعجب سے پوچھا۔ شفیع الدین شیکی، بہت بڑے موسیقار، افریقہ کے اکثر بچے ان کے پیچھے لگے رہتے ہیں، بعض اوقات تو وہ انہیں پتھر بھی مارنے لگتے ہیں، لیکن بڑے ہی فراخ دل ہیں۔ مگر یہ تو آپ نے افریقہ کا نام لیا، کیا یہ آپ کے ساتھ آئے ہیں؟ لیکن ہم سے 6 گھنٹے لیٹ، نوشاب نے کہا، اور اسی لمحے وہ شخص آگے بڑھ گیا۔ اس نے گٹار آگے کیا اور زور زور سے انگلیاں مارنے لگا۔ اس کی آنکھیں غصے سے نکلی پڑ رہی تھیں۔ ہم پوچھنا چاہیں گے کہ تم کون ہو حسین چھوکرے؟ انہوں نے ڈائیلاگ بولنے والے انداز میں کہا۔ خادم کو سہیل کہتے ہیں، سہیل نے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ کسی خادم کو اتنی مجال کیسے ہوئی کہ وہ ایک عظیم ہستی کے ساتھ یوں ہی کر کے ہنسنے لگے؟ شیکی نے بدستور سرزنش کرنے والے انداز میں کہا۔ اب تو یہ جرت ہو گئی جناب والا، مگر آپ اس عظیم شخصیت کے کون ہیں؟ سمجھا جائے تو بہت کچھ ہیں، اور نہ سمجھا جائے تو کچھ بھی نہیں۔ اس کے ساتھ ہی اس نے دوبارہ گٹار کے تاروں پر ہاتھ مارا تھا۔ یہ آپ بار بار اس گٹار کے ساتھ ناانصافی کیوں کرنے لگتے ہیں؟ ناانصافی؟ توہین، ایک بدترین توہین۔ ارے معمولی انسان، ہم تو اگر گٹار پر انگلی سے ٹھک ٹھک بھی کریں تو اس میں بے پناہ موسیقیت ہوتی ہے۔ ایسے نغمے اگلتے ہیں ہماری ان انگلیوں سے کہ انسان ساکت رہ جاتا ہے۔ تمہاری یہ مجال، ٹھہرو، میں اپنے غلام کو ابھی تمہارے مقابل لاتا ہوں۔ یہ سب کچھ نہیں ہوگا، یہ سب کچھ نہیں چلے گا، یہ ہرگز نہیں ہوگا۔ وہ دوڑتا ہوا ایک طرف چلا گیا۔ پتلی پتلی ٹانگوں سے وہ دوڑتا ہوا عجیب ہی لگ رہا تھا۔ گٹار بار بار اس کے گھٹنے سے ٹکراتی اور وہ کراہ کر رہ جاتا، لیکن اس کے باوجود وہ دوڑے چلا جا رہا تھا۔ سہیل دلچسپ نگاہوں سے اسے دیکھتا رہا، پھر نوشاب کی طرف دیکھ کر بولا، بڑی عجیب چیز لائی ہیں آپ افریقہ سے۔ واقعی ایسی نایاب چیزیں افریقہ ہی میں ملتی ہیں۔ اور نوشاب اس جملے پر ہنس پڑی۔ سہیل پھر بولا، لیکن یہ ہوا کیا اس شخص کو؟ لمبی کہانی ہے، آہستہ آہستہ آپ کو معلوم ہو ہی جائے گی۔ اور وہ غلام کون ہے؟ یہ تو آپ کو اب بعد ہی میں پتا چلے گا کہ یہ دونوں جانگلوس یہاں تک ساتھ آ گئے۔ مجھے بڑی کوفت ہوتی ہے بعض اوقات ان لوگوں سے۔ اوہو، 2 ہیں کیا؟ سہیل نے بڑے مسخرے پن سے پوچھا، اور نوشاب پھر ہنس پڑی۔ ہاں، 2 ہیں، دوسرے ان کے الٹ ہیں، مگر وہ بھی ایسے ہیں جنہیں دیکھ کر آپ اپنی ہنسی ضبط نہ کر سکیں گے۔ بڑی خوشی ہوئی ان دونوں سے مل کر، مگر یہ آپ کے ساتھ کیسے آ گئے؟ میرا مطلب ہے آپ سے ان کا کیا تعلق ہے؟ بھائی، رشتے تو مجھے یاد ہی نہیں رہتے۔ یہ ہمارے اور آپ کے کچھ نہ کچھ عزیز لگتے ہیں، وہاں پر ہمارے ساتھ ہی رہتے ہیں، نوشاب نے جواب دیا۔ دلچسپ لوگ ہیں، آپ تو خاصی لطف اندوز ہوتی ہوں گی ان سے۔ خاک تماشا بن جاتے ہیں اور تماشا بنا دیتے ہیں۔ کبھی کبھی کی تو کوئی بات نہیں ہے، لیکن بعض اوقات ان کی شخصیت بڑی گراں گزرنے لگتی ہے۔ خیر، دیکھ لیں گے انہیں بھی، سہیل نے کہا، اور وہ دونوں وہاں سے اٹھ کھڑے ہوئے۔ ننھی ننھی بوندوں نے ان کے لباس خاصے نم کر دیے تھے۔ ہوا چل رہی تھی، اس لیے بھیگے ہوئے بدن سردی محسوس کر رہے تھے۔ وہ دونوں وہاں سے ہٹ کر پھولوں کے ایک کنج کے پاس آ کھڑے ہوئے۔ آپ جب تک نہیں ملے تھے سہیل صاحب، کوئی احساس ہی نہیں تھا ذہن میں کہ یہاں ایک ایسی شخصیت موجود ہے جو اتنی سہیل نے اس اتنی کے آگے کوئی سوال نہیں کیا تھا۔ بار بار اس کے ذہن میں بھنور سے پڑ رہے تھے، لیکن وہ خود کو سنبھالے ہوئے تھا۔ نوشاب بلا شبہ ایک حسین لڑکی تھی، لیکن وہ اس ہستی سے پوری طرح متعارف نہیں ہو سکتا تھا۔ اس کی اپنی کمزوریاں آڑے آ رہی تھیں، اور ایسی ہی کمزوریاں اس کے جنون کو جنم دیتی تھیں۔ بہت کم لمحات ایسے آئے تھے کہ وہ کسی شخصیت سے متاثر ہوا ہو، لیکن متاثر ہونے کے بعد اگر اسے اپنے جذبات کا گلا گھونٹنا پڑتا تو اس پر جنون طاری ہو جاتا۔ وہ نوشاب سے باتیں کر رہا تھا، لیکن اس کا ذہن بھٹک رہا تھا، اور وہ خود پر قابو پانے کے لیے پھولوں کی ٹہنیوں سے پھولوں کو علیحدہ کرنے لگا۔ نوشاب منتظر تھی کہ وہ کچھ پھول اسے پیش کرے گا، لیکن اسے یہ دیکھ کر شدید حیرت ہوئی کہ بہت ہی خوشنما پھول سہیل نے بڑی بے دردی سے مسل ڈالے اور انہیں نہایت نفرت سے زمین پر پھینک دیا۔ نوشاب حیرت بھری نگاہوں سے اس کی اس حرکت کو دیکھ رہی تھی۔ دوسری بار جب سہیل نے پھولوں کو مسلنا چاہا تو نوشاب نے اسے منع کر دیا۔ ان کا کچھ اور بھی مصرف ہوتا ہے جناب،
اس نے نغمگی آواز میں کہا اور سہیل اسے چونک کر دیکھنے لگا۔ ہاں یقیناً، بے شک ان کا دوسرا مصرف بھی ہوتا ہے، لیکن افسوس میں ان کے دوسرے مصرف سے واقف نہیں ہوں۔ اس کے لہجے کی تل ملاہٹ کو نوشاب نے بخوبی محسوس کر لیا تھا۔ پھر اس نے سہیل کے بازو پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، آئیے اندر چلیں، نہ جانے کیوں آپ کچھ سنجیدہ ہو گئے ہیں، پلیز آئیے۔ سہیل تیار ہو گیا اور دونوں بائیں باغ سے واپس چل پڑے۔ 3 شکار حلال ہو چکے تھے۔ پوری 30,000 کی رقم جو اس سے قبل مسز درانی کی ملکیت ہوتی تھی، لیکن اب اسے وہ رقم رینبو میں سہیل کے حوالے کرنی پڑی تھی، اور سہیل نے 15% کمیشن اسے دیتے ہوئے کہا، 15% کمیشن تمہیں ملتا رہے گا، براہ راست کوئی شکار نہیں پھانسو گی۔ اگر کوئی سامنے آئے تو مجھ سے مشورہ کرو گی، اور میں بذات خود بھی کچھ شکار تمہارے حوالے کروں گا، تم ان پر کام کرو گی۔ ایک بات کہنا چاہتی ہوں سہیل۔ کہو جان من۔ اگر میں یہ شہر چھوڑ کر جانا چاہوں تو 1 سال تک یہ ممکن نہ ہوگا، سہیل نے جواب دیا۔ کیوں؟ مسز درانی نے بے چینی سے اسے دیکھتے ہوئے کہا، لیکن سہیل کی کڑی نگاہوں کو دیکھ کر ہکلانے لگی۔ اب تو سب کچھ تمہارے پاس ہے، تم خود بھی نہیں، یہ تمہاری ڈیوٹی ہے جو تمہیں انجام دینا ہوگی، بس اس سے زیادہ کچھ سننا پسند نہیں کروں گا، جاؤ۔ اور مسز درانی غصے سے پھونکتی ہوئی وہاں سے آ گئی تھی۔ پروگرام کے مطابق وہ کان دبائے اس کے اشاروں پر عمل کرتی رہی، لیکن دل کی آگ اسے جان کی بازی لگانے پر مجبور کر رہی تھی۔ چنانچہ اس کا ذہن مسلسل سوچ میں مصروف تھا، اور پھر شاید اس کے ذہن نے کوئی فیصلہ کر لیا۔ اس شام جب وہ گھر سے نکلی تو اس کے بدن پر ایک خوبصورت ساڑی تھی، چہرے پر ایسا میک اپ کیا گیا تھا جس نے اسے 10 سال پیچھے دھکیل دیا تھا۔ بلا شبہ وہ بے حد حسین نظر آ رہی تھی۔ گرینگو جیسی بدنام جگہ آنے والی عورتوں کے بارے میں کوئی اچھی رائے قائم نہیں کی جا سکتی تھی۔ دیو قامت گرینگو نے اسے اپنے کمرے اپنی کھڑکی سے دیکھا اور گھنٹی کے بٹن پر انگلی رکھ دی تھی۔ ایک خطرناک سی شکل کا نوجوان اس کے پاس پہنچ گیا۔ اس طرف دیکھو، گرینگو بولا۔ دیکھا باس؟ کون ہے؟ نہیں، بالکل نہیں باس۔ بلا لاؤ، گرینگو نے کہا، اور نوجوان نے گردن ہلا دی۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ مسز درانی کے پاس پہنچ گیا۔ اٹھو، اس نے سرد لہجے میں کہا، اور مسز درانی چونک کر اسے دیکھنے لگی۔ کیا بات ہے؟ تقدیر بن رہی ہے، بناؤ، دیر نہ کرو۔ استاد گرینگو کو جانتی ہو؟ نام سنا ہے۔ دیکھ بھی لو، بلا رہا ہے تمہیں، جلدی چلو۔ دیر اس کے غصے کو بڑھاتی ہے، نوجوان نے کہا، اور مسز درانی ایک گہری سانس لے کر رہ گئی۔ وہ نوجوان کے پیچھے پیچھے چل پڑی تھی۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ سیڑھیاں طے کر کے اوپر پہنچے، اور پھر ایک کمرے کے دروازے کے سامنے پہنچ کر نوجوان نے کہا، جاؤ، اندر چلی جاؤ، اور سنو، اس سے تعاون زندگی کی ضمانت ہے، اور عدم تعاون۔ اس نے جملہ ادھورا ہی چھوڑ دیا۔ مسز درانی دروازہ کھول کر اندر چلی گئی۔ اس نے دیو قامت شخص کو دیکھ کر بڑے دل آویز انداز میں گردن جھکائی تھی۔ دیو قامت گرینگو کی نگاہیں مسز درانی کے چہرے پر گڑ گئیں۔ چند ساتھ وہ اسے گھورتا رہا، پھر اس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ واہ، بہت ہی اچھا میک اپ کیا ہے تم نے، تو بوتھی ہی بدل ڈالی ہے تم نے اپنی۔ پتہ ہے اپنی عمر سے 10 سال چھوٹی لگ رہی ہو۔ کاروبار کرنے نکلی ہو؟ گرینگو نے پوچھا۔ نہیں گرینگو، جس کاروبار کے بارے میں تم پوچھ رہے ہو وہ نہیں، مسز درانی نے جواب دیا۔ خوب خوب، پھر گرینگو کا رخ کیسے ہوا؟ تم سے ملنا چاہتی تھی، مسز درانی نے جواب دیا، اور گرینگو سنبھل کر بیٹھ گیا۔ گویا تم اس بات کا انتظار کر رہی تھیں کہ میں تمہیں بلاؤں، اس نے دھیمے لہجے میں کہا، لیکن اس لہجے میں چھپی ہوئی غراہٹ مسز درانی سے پوشیدہ نہ رہ سکی۔ نہیں، ایسا بھی نہیں ہے گرینگو، یہ بات مجھے نہیں معلوم تھی کہ تم مجھے خود ہی طلب کر لوگے۔ بس یہاں بیٹھ کر میں کسی ویٹر سے تمہارے بارے میں معلومات حاصل کرتی رہی، اور یہ خواہش ظاہر کرتی کہ مجھے کسی طرح گرینگو سے ملا دیا جائے۔ بات سمجھ میں آنے والی ہے، کیوں ملنا چاہتی تھی تم مجھ سے؟ کیا اتنی سی دیر میں یہ ساری باتیں کر لینا ضروری ہیں گرینگو؟ اگر تم میرے ساتھ خوش اخلاقی کا برتاؤ کرنا چاہتے ہو تو پہلے کچھ مجھے پلاؤ، اس دوران باتیں بھی ہوتی رہیں گی۔ کیا منگواؤں؟ گرینگو نے بٹن پر ہاتھ رکھتے ہوئے پوچھا۔ شیری، میرے لیے شیری ہی ٹھیک ہے، اور تم جو مناسب سمجھو۔
ہوش بے وقوف، شیری بھی کوئی پینے کی چیز ہے؟ گرینگو نے کہا۔ وہی نوجوان اندر داخل ہوا تھا۔ گرینگو نے اسے وسکی لانے کا حکم دیا تھا اور مسز دورانی گہری سانس لے کر خاموش ہو گئی تھی۔ پھر اس نے چند ساتھ کے بعد آہستہ سے کہا، وسکی پینے میں بھی مجھے کوئی اعتراض نہیں، بس تمہارا ساتھ دینے کے لیے تھوڑی سی پیوں گی۔ اتنی طاقتور نہیں ہوں کہ وسکی کے 2 یا 3 پیگ سے زیادہ برداشت کر سکوں۔ طاقتور تو خاصی نظر آتی ہو تم، اور جو کچھ تم نے اپنے چہرے پر کیا ہوا ہے اس نے بھی مجھے خاصا متاثر کیا ہے۔ بڑا عمدہ میک اپ کیا ہوا ہے اور مجھے سلیقہ مند خواتین بہت پسند ہیں۔ باہر صورت اپنی کہو کہ گرینگو کی کیا ضرورت پیش آ گئی؟ میرے پاس 2 ہی قسم کی عورتیں آتی ہیں، گرینگو نے کہا۔ مثلاً؟ مسز دورانی مسکرائی۔ نمبر 1 ضرورت مند اور نمبر 2 بھی ضرورت مند۔ بس یوں سمجھو کہ نمبر 1 اور نمبر 2 دونوں کی ضرورتیں مختلف ہوتی ہیں۔ ہوتی یہ دونوں ہی ضرورت مند ہیں، کچھ دولت کی اور کچھ کسی اور سلسلے میں۔ تفصیلات میں میں نہیں جاؤں گا، گرینگو نے مسکراتے ہوئے کہا۔ اس کی مسکراہٹ بھی بے حد خوفناک تھی۔ موٹے موٹے ہونٹوں کے نیچے اس کے بھیانک دانتوں کی قطار جھانک رہی تھی۔ مسز دورانی نے توصیفی نگاہوں سے اسے دیکھا اور پھر مسکراتے ہوئے بولی، بس یوں سمجھ لو کہ ضرورت نمبر 2 مجھے یہاں لائی ہے، گویا تم لینے نہیں دینے آئی ہو۔ گرینگو بولا، ہاں یہی سمجھ لو۔ کوئی کام ہے کیا؟ ہاں گرینگو، لیکن تمہیں کس نام سے پکاروں؟ سلونی، مسز دورانی نے جواب دیا۔ تمہیں یہ معلوم ہے سلونی کہ گرینگو اپنی دنیا میں آپ مگن آدمی ہے، صرف اپنے لیے کام کرتا ہے، کسی اور کے لیے نہیں، خاص طور سے معاوضہ لے کر، اور پھر اگر کوئی اسے متاثر ہی کرے تو دوسری بات ہے، دولت اسے متاثر نہیں کرتی۔ لیکن خیر، تم اس قابل ہو کہ تمہارے لیے کچھ کیا جائے۔ تھوڑی دیر خاموش رہو، میرا آدمی آ رہا ہے، گرینگو نے اسے جواب دیا اور مسز دورانی چونک کر اسے دیکھنے لگی۔ اسے کوئی اندازہ نہیں ہو رہا تھا کہ کوئی آ رہا ہے، لیکن چند ساتھ کے بعد گرینگو کا وہی ملازم شراب کے برتن اٹھائے اندر داخل ہو گیا۔ اس بات سے مسز دورانی نے اندازہ لگا لیا کہ گرینگو بہت حساس کان رکھتا ہے اور کسی چیتے کی طرح چوکنا بھی ہے۔ برتن رکھ کر وہ شخص چلا گیا اور گرینگو نے 2 پیگ تیار کیے۔ مسز دورانی نے اپنا پیگ اٹھایا اور دونوں نے جام ٹکرا کر پیگ اپنے ہونٹوں سے لگا لیے۔ پہلی چسکی لگانے کے بعد گرینگو مسز دورانی سے بولا، اب شروع ہو جاؤ، کیا مسئلہ ہے؟ ایک شخص کے خلاف کام کرنا ہے گرینگو۔ کیا کام ہے؟ بس وہ خود کو بے حد چالاک سمجھتا ہے، حالانکہ نوجوان چھوکرا ہے۔ میرے مقابلے پر آنے کی کوشش کی ہے کمبخت نے، حالانکہ نہیں جانتا کہ میں کیا چیز ہوں۔ گرینگو، میں تمہیں بتانے میں کوئی آر نہیں سمجھتی کہ میں بلیک میلنگ کرتی ہوں، مسز دورانی نے نفرت بھرے انداز میں کہا۔ ضرور کرتی ہوگی، یقیناً کرتی ہوگی۔ مجھے تمہاری آنکھوں میں خطرناک تاثرات نظر آتے ہیں۔ بے شک میں جانتا ہوں کہ تم اپنے فن میں ماہر ہوگی۔ کس قسم کے لوگوں کو بلیک میل کرتی ہو؟ بس جو بھی ہاتھ آ جائے، لیکن اس قابل ہو کہ مجھے کچھ دے سکے۔ فضول لوگوں پر ہاتھ ڈالنا میں پسند نہیں کرتی۔ پسند آ رہی ہو، پسند آ رہی ہو، آگے بولو، گرینگو نے دوسرا جام بھرتے ہوئے کہا۔ مسز دورانی پہلے ہی جام سے چسکیاں لے رہی تھی۔ اس نے دھوکہ دے کر وہ کاغذات حاصل کر لیے جس میں بلیک میلنگ سٹنٹ موجود تھا، اور اس کے بعد اس کمبخت نے مجھے ہی بلیک میل کرنا شروع کر دیا۔ بڑا توہین آمیز سلوک کیا ہے اس نے میرے ساتھ۔ کہنے لگا کہ میں اس کی ماتحت بن کر کام کروں، ورنہ زندگی سے محروم کر دی جاؤں گی۔ بات دراصل یہ ہے گرینگو کہ میں نے زندگی کو بے حد قریب سے دیکھا ہے۔ بہت کٹھن زندگی گزاری ہے میں نے، تمہارے سامنے میں بیان نہیں کر سکتی۔ اس تلخ اور کٹھن زندگی کے بعد جو کچھ میں نے حاصل کیا، اس سے اپنے مستقبل کے بارے میں فیصلہ کر لیا۔ میں مر جانا پسند کرتی ہوں، لیکن اس طرح کسی کی ماتحتی میں کام کرنا پسند نہیں کرتی۔ میں نے بہت دولت کمائی ہے گرینگو، لاکھوں روپے کا بینک بیلنس ہے میرا۔ دولت کی اتنی ہوس نہیں ہے مجھے، لیکن میں خود کو برتر دیکھنا چاہتی ہوں، کیونکہ اس سے پہلے لوگ اپنے آپ کو برتر سمجھتے رہے ہیں۔ میں اپنی برتری قائم رکھنے کے لیے اپنی دولت کی ایک ایک پائی خرچ کر سکتی ہوں۔ سڑکوں پر آ کر بھوکے مر جانا پسند کرتی ہوں، لیکن کسی کی ماتحتی نہیں کر سکتی۔ میں بلیک میل ہونا نہیں چاہتی گرینگو، مجھے تمہارے سہارے کی ضرورت ہے۔ اوہ، بس اتنی سی بات؟
گرینگو نے ہنستے ہوئے کہا اور مسز دورانی کا دوسرا جام بھر دیا۔ پیو اور پیتی رہو، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، یہ سمجھو وہ مر چکا، اب اس کا وجود باقی نہیں ہے۔ اور یہ بات گرینگو شراب کے نشے میں نہیں کہہ رہا، یقیناً تم اس کے بارے میں معلومات حاصل کر کے پہنچی ہوگی۔ ہاں گرینگو، یہ حقیقت ہے کہ میں تمہارے بارے میں معلومات حاصل کر کے ہی پہنچی ہوں، اور یہ میری خوش بختی ہے کہ تم نے میرا ہاتھ تھام لیا۔ دوسری صبح اس نے گرینگو سے واپسی کی اجازت مانگی۔ ناشتے کے بعد چلی جانا ڈارلنگ، ابھی تو تمہیں اس شخص کے بارے میں بہت کچھ بتانا ہے۔ تم نے مجھ سے تعاون کیا ہے، میں نے تو ابھی تم سے کوئی تعاون نہیں کیا، گرینگو نے کہا، اور مسز دورانی مسکرانے لگی۔ ناشتے کے دوران وہ سہیل کے بارے میں تفصیلات بتاتی رہی اور گرینگو کی آنکھوں میں تمسخر کے آثار نظر آنے لگے۔ بس اتنی سی بات، کسی نواب کے چھوکرے کی بھی یہ ہمت ہو گئی کہ وہ بلیک میلروں پر ہاتھ ڈالے؟ کوئی بات نہیں، کہاں بتایا تھا تم نے اسے؟ کہاں ملتا ہے وہ؟ رینبو کلب، شام کو وہاں آتا ہے، مسز دورانی نے بتایا۔ کیا شام کو 5 بجے تم وہاں موجود ہوگی؟ ممکن ہے موجود ہوں، تمہاری وہاں موجودگی ضروری ہے ڈیئر، ورنہ گرینگو کو لطف نہیں آئے گا۔ تم بے فکر رہو، یہ کوئی نہ جان سکے گا کہ وہاں ہونے والے ہنگامے سے تمہارا کوئی تعلق ہے، گرینگو نے کہا، اور مسز دورانی نے مسکرا کر گردن ہلا دی۔ بڑے حال میں مشاعرہ ہو رہا تھا اور عالم پناہ اپنی تازہ غزل سنا رہے تھے۔ تقریباً 1 گھنٹے سے وہ اپنی تازہ غزلیں سنا رہے تھے۔ ہر غزل بالکل تازہ ہوتی تھی، ان پر آمد تھی اور وہ مسلسل غزل کہہ رہے تھے، اور سامعین اس ڈاکہ زنی پر سخت حیران تھے۔ ان تازہ غزلوں میں ایک استاد ذوق کی اور غالب کی غزلیں سنائی جا چکی تھیں۔ مقطع میں نہایت بھونڈے پن سے اپنا نام ٹھونسنے کی کوشش کی جاتی تھی، اور سب سے دشوار کن مرحلہ وہی ہوتا تھا جب حاضرین کو اپنی ہنسی دبانی مشکل ہو جاتی۔ آج ان غزلوں کا محرک نغمانہ تھی۔ نواب عزیز الدین کی بھانجی کافی خوبصورت اور شوخ سی لڑکی تھی، اس نے اس مشاعرے کی بنیاد ڈالی تھی، اور حضرت عالم پناہ ہر رومانی شعر اس کی آنکھوں میں جھانک کر کہہ رہے تھے۔ بڑی دلچسپ فضا تھی، لیکن صفدر نے گڑبڑ کر ڈالی۔ چوتھی تازہ غزل بہادر شاہ ظفر کی تھی، اور عالم پناہ تمام اشعار پڑھ کر مقطع کی طرف آ رہے تھے کہ صفدر اپنی جگہ سے اٹھ گیا۔ وہ جہانگیر کے سامنے آیا اور ہاتھ جوڑ کر کھڑا ہو گیا۔ رحم کریں عالم پناہ، رحم کریں، خدا کے واسطے مقطع نہ پڑھیں، اس نے گڑ گڑا کر کہا، اور حضرت جہانگیر رک گئے۔ انہوں نے حیرت سے صفدر کو دیکھا اور بولے، خیریت، کیا ہوا صفدر صاحب؟ آپ اس مقطع میں کہیں فٹ نہ ہو سکیں گے، للہ اس مظلوم شہنشاہ پر اس قدر ظلم نہ کریں، آپ تو اس کے ساتھ انگریزوں سے بھی برا سلوک کر رہے ہیں۔ کس کی بات کر رہے ہیں؟ عالم پناہ تعجب سے بولے، اسی مظلوم شاعر کی جس کا تخلص اب آپ ہڑپ کرنے والے ہیں۔ عالم پناہ، مقطع بے وزن ہو جائے گا، خدا کے لیے رحم کریں۔ ہی ہو کی آوازیں بلند ہونے لگی تھیں۔ آپ مشاعرہ خراب کر رہے ہیں، عالم پناہ نے کسی قدر ناگواری سے کہا، اور آپ اردو کے سرمائے کا خانہ خراب کر رہے ہیں۔ استاد، ذوق کی مٹی پلید کی ہے آپ نے؟ ہم نے کچھ نہ کہا، غالب کی گردن دبائی، ہم نے برداشت کیا، لیکن بہادر شاہ ظفر پر پہلے ہی بہت ظلم ہو چکا ہے، اسے معاف کر دیں۔ ظفر عالم پناہ گھبرا گئے، لیکن پھر سنبھل کر غصیلے انداز میں بولے، کیا مطلب ہے آپ کا؟ یہ ظفر کی غزل ہے؟ صفدر بولا، تو آپ کو کیا ہمارا خاندانی معاملہ ہے؟ جہانگیر صاحب بولے، وہ کیسے حضور؟ ترکہ ہے یہ ہمارا، بہادر شاہ ظفر سے جہانگیر کا کیا رشتہ ہے آپ کو معلوم ہے؟ او، گویا یہ غزلیں آپ کو ورثے میں ملی ہیں؟ جی ہاں، آپ کو کیوں اعتراض ہے؟ اعتراض ہے حضور، کیونکہ آپ بہادر شاہ سے سینکڑوں سال قبل اس جہان میں تشریف لائے تھے، پھر بھی ہمارے درمیان ناموں کا رشتہ ہے۔ اور استاد ذوق اور غالب سے کیا دشمنی ہے آپ کی؟ صفدر نے پوچھا۔ ملازم تھے ہمارے، وظیفہ خوار تھے، اتنا بھی حق نہیں پہنچتا ہمیں، اور پھر آپ لوگوں کو کیا اعتراض ہے؟ آپ کی تو… عالم پناہ بری طرح گھبرا گئے تھے، لیکن اسی وقت زوردار آواز سے دروازہ کھلا اور موسیقار اعظم اندر گھس آئے۔ حال میں نیم تاریکی تھی اور وہ تیز روشنی سے اندر آئے تھے، اس لیے بڑے اطمینان سے سامعین پر چڑھ گئے اور ہنگامہ ہو گیا۔ یوسف نے انہیں خود پر سے ہٹایا تو وہ رشیدہ کی گود میں گر پڑے، اور رشیدہ کی سریلی چیخ ان کے کانوں میں گونجی
تو وہ خود بھی دہشت زدہ انداز میں چیخ پڑے۔ رشیدہ نے بمشکل خود پر سے انہیں دھکیلا تھا۔ تمام لوگ اٹھ کھڑے ہوئے۔ دلربا کی کربناک چیخیں گونج رہی تھیں۔ کون ہے یہاں؟ ارے کوئی ہے، کوئی بچاؤ، میں وہ بری طرح بدحواس ہو گئے تھے۔ کیا ہوا آپ کو؟ کیا مصیبت آ گئی؟ یوسف نے ان کی چوڑی بیلٹ پکڑ کر انہیں کھڑا کیا۔ کہاں ہیں آپ؟ کون ہیں یہاں؟ وہ خلا میں ہاتھ مارنے لگے۔ کھرونچا لگ جائے گا کسی کے، پیچھے ہٹ جاؤ، صفدر چیخا۔ لیکن آہستہ آہستہ شیخی صاحب کی آنکھیں تاریکی کی عادی ہو گئیں اور وہ منہ پھاڑے ایک ایک کو دیکھنے لگے۔ پھر غصیلے انداز میں بولے، کیا ہو رہا تھا اندھیرے میں؟ بس آپ کا انتظار کر رہے تھے، صفدر نے جواب دیا۔ تم پر کیا مصیبت نازل ہوئی ہے؟ اس بار جہانگیر عالم پناہ آگے بڑھائے اور شیخی کو یہاں آنے کی وجہ یاد آ گئی۔ دوسرے لمحے وہ جہانگیر صاحب پر جھپٹا اور ان کا گریبان پکڑ لیا۔ یہاں گھسے ہوئے ہو، اندھیرے میں بیٹھے ہو، اور وہاں ہم لٹ رہے ہیں، برباد ہو رہے ہیں۔ او پاگل ہو رہے ہو؟ کیا کر رہے ہو؟ شیروانی پھٹ جائے گی، چھوڑ دو میرا گریبان تو چھوڑو۔ عالم پناہ نے شیخی سے اپنا گریبان چھڑانے کی کوشش کرتے ہوئے کہا، لیکن وہ گریبان میں لٹک ہی گیا تھا۔ بمشکل تمام عالم پناہ اس سے اپنا گریبان چھڑوانے میں کامیاب ہوئے۔ کیا مصیبت آئی ہے تم پر؟ کچھ بکو تو صحیح۔ مصیبت مجھ پر نہیں بلکہ ہم دونوں پر آئی ہے۔ دیکھو تو صحیح باہر چل کر۔ لٹ گیا، سب کچھ لٹ گیا، برباد ہو گئے، ہم دونوں برباد ہو گئے۔ ہائے دلربا، ہائے دلربا۔ وہ عالم پناہ کا گریبان چھوڑ کر گٹار کی طرف لپکے اور اسے اٹھا کر پھر اپنے گلے میں لٹکا لیا۔ اسی کے تاروں پر ایک دلدوز لے چھیڑ کر ان کی انگلیاں رک گئیں۔ باہر کہے لگ رہے ہیں، ہنسی مذاق ہو رہے ہیں، اور وہ دونوں محبت کی وادیوں کی سیر کر رہے تھے۔ ہم لٹ گئے عالم پناہ، ہم لٹ گئے، شیخی بین کرنے والے انداز میں بولا۔ نوجوان اسے دیکھ رہے تھے۔ کہاں کہے لگ رہے ہیں؟ کون کہے لگا رہا ہے؟ کیا ہوا؟ دیکھو شیخی، تفصیل سے بتاؤ، بدحواسی چھوڑو ورنہ اچھا نہ ہوگا، عالم پناہ نے درد مندی سے کہا، اور شیخی نے پھر دلربا کے تاروں پر ہاتھ پھیرا۔ ہوا یوں، وہ منہ بسورتے ہوئے بولا، کہ میں ادھر سے گزر رہا تھا کہ میرے کانوں میں ایک آواز آئی، اور یہ آواز وہی آواز ہے جو ہمیں ہمارے خوابوں میں پریشان کرتی ہے، جو ہم دونوں کے درمیان رقابت کا باعث بنی ہے۔ وہ آواز سن کر میں رک گیا، اور جب میں نے مہندی کی باڑ کی دوسری جانب دیکھا تو وہ ایک عجیب منظر تھا۔ ایک اجنبی شخص، ایک انوکھی شخصیت اس کے نزدیک موجود تھی، اور یوں لگتا تھا وہ جیسے اس کے سحر میں گرفتار ہو۔ ہاں، مجھے دیکھ کر وہ دونوں ہنس پڑے۔ میں آگے بڑھا اور ان کے درمیان حائل ہونے کی کوشش کی، لیکن میں نے محسوس کیا کہ میں انہیں روک نہیں سکتا، اور معاہدے کے تحت میں تمہیں اطلاع دینے چلا آیا۔ سنبھالو عالم پناہ، ان حالات کو سنبھالو، ورنہ صورتحال بے حد خراب ہو جائے گی، ہم پردیس میں لٹ جائیں گے، شیخی نے کہا، اور پھر گٹار پر کوئی المیہ دھن بجانے لگا۔ عالم پناہ نے آگے بڑھ کر اس کے ہاتھ سے گٹار نیچے گرا دیا۔ کہاں ہے وہ، اور کون ہے وہ شخص؟ انہوں نے خشک لہجے میں کہا۔ باہر نکلو تو تمہیں کچھ پتا چلے، تم تو یہاں اندھیرے میں بیٹھے نہ جانے کیا کر رہے ہو۔ چلو باہر چلو، آؤ میں دکھاؤں، شیخی نے کہا، اور عالم پناہ اس کے ساتھ باہر نکل آئے۔ وہ دونوں اندر بیٹھے ہوئے لوگوں کو نظر انداز کر چکے تھے۔ ان دونوں کو باہر جاتے دیکھ کر ان لوگوں نے گردنیں ہلائیں اور بولے، کوئی نیا سلسلہ، آؤ دیکھیں کیا چکر ہے۔ اور یہ غول بیابانی بھی ان کے پیچھے نکل آیا اور دبے قدموں ان کا تعاقب کرنے لگا۔ شیخی اور جہانگیر بائیں باغ کی طرف جا رہے تھے، جہاں شیخی نے سہیل اور نوشاب کو دیکھا تھا۔ ان کی رفتار بہت تیز تھی، لیکن نوجوانوں کا غول بھی اسی رفتار سے ان کا تعاقب کر رہا تھا۔ بائیں باغ کا وہ گوشہ خالی تھا جہاں تھوڑی دیر قبل نوشاب اور سہیل کھڑے تھے۔ شفیع الدین شیخی ادھر ادھر جھانکنے لگے۔ عالم پناہ دونوں ہاتھ سینے پر باندھ کر کھڑے غسیلی نگاہوں سے شیخی کی حرکات کو دیکھ رہے تھے۔ کہاں گئے دونوں؟ تھوڑی دیر قبل یہیں تھے، وہ بے بسی سے بولا۔ یہاں کی آب و ہوا بھی تمہیں راس نہیں آئی شیخی؟ تو کیا میں جھوٹ بول رہا ہوں؟ وہ جھلاتے ہوئے انداز میں بولا۔ 100%، بلکہ 110%، تم خود 120% جھوٹے ہو۔ دیکھو عالم پناہ، تم میری عزت نفس مجروح نہیں کر سکتے، میں نے خود دیکھا تھا، اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا۔ نوشاب اس کے ساتھ تھی اور اس بے تکلفی سے گفتگو کر رہی تھی، مگر وہ کون تھا؟ اجنبی،
اس سے قبل نہیں دیکھا گیا۔ تو اب کہاں گئے وہ دونوں؟ خدا جانے، ممکن ہے چلے گئے ہوں، شیکی نے کہا۔ اسی وقت ان کی نگاہ عقب میں اٹھ گئی۔ لڑکے لڑکیوں کا غول زیادہ دور نہ تھا۔ صفدر نے آگے بڑھ کر کہا، کیا مسئلہ ہے؟ ہم لوگ آپ کی مدد کر سکتے ہیں۔ آہ کرو، خدا کے لیے کرو، میں بے موت مر جاؤں گا۔ میں نہیں برداشت کر سکتا، کبھی نہیں برداشت کر سکتا کہ نوشاب